माशाअल्लाह गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो, आप लोग भी बोलो, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 कुर्बानी का बयान पेज नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इंदी ताजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बहा फला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ हमारे करम फरमा और इस दारुल उलूम के साबिक उस्ताज हजरत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब क़िबला नेपाली, इनकी मोहब्बत और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हजरात की मोहब्बत और अलीपुर के रहने वाले जितने मुसलमान भाई हैं, सारे मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बगर्ज़ खिताब शिरकत की सादत हासिल कर रहा हूं। ऐसे तो इस मैदान में कई बार आ चुका हूं, अलीपुर में कई बार आ चुका हूं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत के आपने फिर मुझे याद किया। मैं हाजिर खिदमत हूं। अगर वाकई आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो अमन व सुकून का माहौल पैदा करें, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। गुलाम रब्बानी को आप पहचानते हैं, गुलाम रब्बानी आपको पहचानता है। तो जब एक दूसरे को पहचानते हैं तो तकरीर आपको कैसे करवानी है वो आपको मिजाज बनाना है, और मुझे तकरीर किस तरह करनी है वो मिजाज मुझे बनाना है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने मेरे नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है या नहीं, पावर दिया है या नहीं। अगर पावर दिया है तो कितना पावर दिया है? सिर्फ दुनियावी बातों में पावर दिया है या दीनी बातों में भी पावर दिया है? ये सारी बातें हदीस की रोशनी में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि अल्लाह ने नबी को कोई पावर नहीं दिया है। वो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों का अकीदा बिगाड़ते हैं। मैं आज ये साबित करना चाहूंगा कि अल्लाह ने नबी को कितना पावर दिया, सिर्फ दुनियावी बातों में दिया या दीनी बातों में दिया या दोनों में दिया, कितना पावर दिया, वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी का मतलब क्या है? कुछ बेईमान लोग कहते हैं उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल, उम्मी का मतलब बिन पढ़ा लिखा। उन बेईमानों का आज मैं जवाब दूंगा कि उम्मी का सही माना और मतलब क्या है, और मेरे नबी कितने बड़े आलिम थे। आलिम ही नहीं, अल्लामा, और अल्लामा ही नहीं, दुनिया के सारे अल्लामा के बाप, सारे अल्लामा के मुअल्लिम, बल्कि मुअल्लिमे कायनात मुस्तफा है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कई बातें हो गई? 2। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी के मां बाप कलमा पढ़े थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं। कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नबी के मां बाप मुसलमान नहीं थे। हजरात, मैं उनका जवाब दूंगा कि नबी के मां बाप अगर मुसलमान नहीं होंगे तो क्या तुम्हारा हरामखोर बाप मुसलमान होगा? मैं ये सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, मेरा ज़हन बनाए। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा
کہ بدعقیدے جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہ تل ملا جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، مصطفیٰ جانی رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طب و نزہت، جن کی شان ان آتینا کل کوثر، شاف مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ آپ لوگ اپنے بنگال والے انداز میں پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا گھٹا دیے ہوتے بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز بیٹا گھٹانا نہیں، اس کا مائک بہت اچھا ہے، پورے کلیا چک میں ہمیں اسی کا مائک پسند ہے، ہاں، لیکن آواز گھٹاؤ نہیں ورنہ میں گھٹ جاؤں گا۔ مولانا کے سامنے آواز گھٹانا یہ مولانا کو گھٹانا ہے، اور آواز بڑھانا یہ مولانا کو بڑھانا ہے۔ تو بالکل ادب سے بیٹھیں، شعر ملاحظہ فرمائے۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور میرے کلام کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے، تیری نگاہ سے ذرے یوں آفتاب بنے، یا رسول اللہ تیری نگاہ سے ذرے یوں آفتاب بنے، جواب جن کا نہیں ایسے لاجواب بنے، اور سکوت ایسا جہاں لاکھوں راز مضمر ہیں، سکوت ایسا جہاں لاکھوں راز مضمر ہیں، کلام ایسا کہ ہر لفظ ایک کتاب بنے، کلام ایسا کہ ہر لفظ ایک کتاب بنے۔ اور یہ بھی شعر میرے کلام کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا کلام ملاحظہ فرمائے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا شعر ملاحظہ فرمائے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ علی پور کے باشور مسلمان، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کلیا چک میں یاد رکھیے ایک روشنی پیدا ہوگی، ایک انقلاب آئے گا، مسلمانوں کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہے گا، آپ دارالعلوم سے جڑے رہیں گے، اپنے علماء اہل سنت کی قدر کریں گے، آپ اپنے علماء اہل سنت سے محبت کریں گے، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے میرے بندو، رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، رک جاؤ،
क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है, मेरे रसूल की गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है। ये किसका ऐलान है? रब का ऐलान है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, अभी तो हल्की ठंडी, वो भी कई दिन के बाद हवा चली है तो ठंडी पड़ी है, लेकिन जब मेरी हवा चलेगी तो ये ठंडी गर्मी में बदल जाएगी। अब तक आप ठंडे हैं, लेकिन अब मेरी हवा चलने जा रही है जिससे आपको गर्मी आएगी। आपको अंडा खाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, इनकार मत करो, मेरे रसूल की तकसीम पर राजी रहो। मेरा रसूल जो भी दे दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का मना करना मेरा मना करना है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल की गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है। ये रब्बे करीम का ऐलान है। इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है, पावर दिया है। नबी जिसे चाहे, जो चाहे, जब चाहे, अगला उससे कहो तौबा करे। अरे जोर से बोलो, उससे कहो तौबा करे। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीडर की मौत आती है तो अलीपुर में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो फिर बुकराती छांटता है। उससे कहिए बुकराती मत छाटो, तौबा करो तौबा। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिबे इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। वो नबी हो ही नहीं सकता जो साहिबे इख्तियार ना हो। दूसरी बात, अल्लाह जब दुनिया में किसी को नबी बनाकर भेजता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है, और जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा। उसकी हुकूमत जंगलों पर भी होगी, उसकी हुकूमत पहाड़ों पर भी होगी, उसकी हुकूमत दरिया पर भी होगी, उसकी हुकूमत समंदर पर भी होगी। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। अल्लाह ने मेरे नबी को एक मुल्क का बादशाह नहीं बनाया, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक जर्रे जर्रे का बादशाह बनाया, हर चीज का बादशाह बनाया। मेरे नबी की हुकूमत आसमानों पर चलती है। मेरा नबी अगर चाह ले तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, मेरा नबी अगर चाह ले तो चांद को दो टुकड़े कर दे, मेरा नबी अगर चाह ले तो मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। अगर नबी चाह ले तो पानी का उंगलियों से चश्मा जारी कर दे, नबी अगर चाह ले तो बेजान कंकरों से कलमा पढ़ा दे, नबी अगर चाह ले तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा दे। अल्लाह ने नबी को वो पावर दिया है कि कसम खुदा, याद रखिए, अल्लाह के बाद अगर दुनिया में किसी को पावर है तो मुस्तफा को पावर है। अगर मुस्तफा की शान देखनी हो तो किसी बेईमान से मत पूछना, किसी अंगूठा छाप से मत पूछना, किसी बोलो चलते फिरते बाजारी लोगों से मत पूछना। अगर मुस्तफा की शान देखनी हो तो कुरान में देखो। कुरान कहता है रसूल बशर जरूर है लेकिन तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है।
تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہے, عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہے. رسول بشر ہے, لیکن ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے, بشیر بھی ہے, بشر بھی ہے, نذیر بھی ہے, بشر بھی ہے, طہ بھی ہے, بشر بھی ہے, یاسین بھی ہے, بشر بھی ہے, مزمل بھی ہے, بشر بھی ہے, مدثر بھی ہے, بشر بھی ہے, رسول بھی ہے, بشر بھی ہے, مختار کائنات بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے, نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر دکھن جا رہی ہے؟ اور زور سے بولو. یہ علی پور والے لگتا ہے آج مرغا جم کر کھا کر آئے. بولو کہ یہی ایسا تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ جس کو جو کھانا تھا وہ کھا کر آئے. جلسے میں آئیے تو ذرا سا ہوش میں بیٹھیے, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ, آپ لوگ یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. میں سب سے ہاتھ اٹھوانا چاہتا ہوں, سب لوگ بولو کتنے وقت کی نماز فرض؟ 5 وقت کی نماز فرض. ظہر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. عصر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. مغرب میں کتنی رکعتیں فرض؟ 3. عشاء میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. فجر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 2. سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آپ صرف فرض پڑھتے ہو یا فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھتے ہو؟ ارے زور سے بولو. سارا مسلمان سنت بھی پڑھتا ہے, چاہے ہندوستان کا مسلمان ہو, چاہے پاکستان کا مسلمان ہو, چاہے بنگلہ دیش کا مسلمان ہو, پوری دنیا کے مسلمان فرض بھی ادا کرتے ہیں, سنت بھی ادا کرتے ہیں. تو تم جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے, اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو آدمی صرف فرض پڑھتا اور مسجد سے نکل جاتا, سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اللہ نے نبی کو پاور دیا, اے مصطفیٰ میں تو ان پر فرض کر رہا ہوں, لیکن آپ اپنی مرضی سے جو چاہے جتنی رکعتیں چاہیں آپ اپنی امت پر بڑھا سکتے ہیں. تو مصطفیٰ نے فجر سے پہلے سنت پڑھی تو آپ سنت پڑھ رہے ہو. مصطفیٰ نے ظہر سے پہلے سنت پڑھی, ظہر کے بعد سنت پڑھی, آپ سنت پڑھ رہے ہو. میرے نبی نے عصر سے پہلے سنت پڑھی, آپ سنت پڑھ رہے ہو. میرے نبی نے مغرب کے بعد سنت پڑھی, آپ سنت پڑھ رہے ہو. میرے نبی نے عشاء کے بعد سنت پڑھی, آپ سنت پڑھ رہے ہو. تو آپ جتنی سنتیں پڑھ رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے, اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. اگر اللہ نبی کو پاور نہ دیا ہوتا تو کوئی بھی مسلمان سنت نہیں پڑھتا. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ تم عید کی نماز پڑھو, بقرہ عید کی نماز پڑھو. اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ تم ہر نماز سے پہلے جہاں جہاں جماعت مستحبہ کے ساتھ جماعت ہوتی ہے وہاں تم اذان دیا کرو. کہیں بھی اللہ نے قرآن میں نہیں کہا. لیکن ہم لوگ بولو ظہر سے پہلے اذان, مغرب سے پہلے اذان, عصر سے پہلے اذان, عشاء سے پہلے اذان. تو آپ جو اذان دے رہے ہو, آپ جو وتر پڑھ رہے ہو, آپ جو عید پڑھ رہے ہو, آپ جو بقرہ عید پڑھ رہے ہو, یہ جتنی واجب نماز پڑھ رہے ہو اور جو تم اذان دے رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے, اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو آپ وتر نہ پڑھتے, آپ اذان نہ دیتے, لیکن آپ اذان بھی دیتے ہو, وتر بھی پڑھتے ہو. یہ سب نبی کا پاور ہے. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے, صاحب اختیار بناتا ہے. اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں, لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے. ارے بولو, ابھی تو میرے تقریر کی ابتدا ہے, انجام تک پہنچنا باقی ہے. لیکن اسٹیج سے کوئی جائے گا نہیں. مولانا لوگوں کی عادت ہے اسٹیج سے اترتے ہیں, جلدی اتریے نہیں, آپ بیٹھتے ہیں تو حوصلہ بلند ہوتا ہے. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ.
اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان صفحہ نمبر 259. صفحہ نمبر 259. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ حلقت قال ما لك قال بقات على امراتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. زور سے بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولیے اجازت ہے. یہ بتائیے حدیث سن لی آپ لوگوں نے؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. اور بولو ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. حدیث سن لیا؟ میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ مچھر سے بچے رہیں اور آپ کو نیند بھی نہیں آئے. جاگ کر میری تقریر سنیں, مسکرا کر میری تقریر سنیں. ارے بولو اجازت ہے؟ ہمارے دیش میں آج کل مچھر بہت پیدا ہو گیا ہے, اب وہ بھی ڈینگو مچھر. ارے بولو ہاں, کبھی گھروں میں گھستا ہے, کبھی مسجد میں گھستا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی, مطلب سنیے. یہ کس کتاب کی حدیث ہے؟ بخاری شریف. کس کتاب؟ بخاری شریف. ادھر دیکھیے مطلب سنیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک شخص روتا ہوا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. غور سے سنیے. نبی کی بارگاہ میں روتا ہوا حاضر ہوا, یہ کہتا ہوا حاضر ہوا, حلقت یا رسول اللہ, ای اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, ای اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا, ای اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. ادھر دیکھیے, ایک آدمی نے کہا کہ ایک چھوکرے نے بنا قصور کے ایک لڑکے کو ایک تماچا مارا, تو ایک آدمی کہہ رہا نعرے تکبیر. اب آپ بتائیے, غلط بات پر نعرہ نہیں لگانا اور غلط بات سن کر کے سبحان اللہ بھی نہیں کہنا. اچھی بات سن کر سبحان اللہ اور غلط بات سن کر معاذ اللہ کیا کہنا ہے؟ معاذ اللہ. ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا, یہ کہتا ہوا حاضر ہوا, اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. کیا؟ اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. غور سے سنیے. جیسے نبی نے سنا تو پوچھا مالکا, کیا پوچھا؟ زور سے بولو. مالکا, تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ کتنا بڑا پاپ کیا ہے کہ اتنا رو رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے
میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے, جمع کر لی ہے, روزہ توڑ دیا ہے, سمبند بنا لیا ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ اللہ کے رسول میری غلطی معاف کیسے ہوگی, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. جیسے نبی نے سنا تو نبی نے فرمایا تو نے اب روزہ توڑ دیا ہے تو سزا تو ملے گی نا, کفارہ تو ادا کرنا ہوگا, تبھی تمہاری غلطی معاف ہوگی. ایک روزہ توڑنے کی سزا یہ ہے کہ جاؤ مارکیٹ میں پہنچو, غلام خریدو اور غلام خرید کر آزاد کرو, تب تمہارا گناہ معاف ہوگا. جیسے وہ آدمی سنا لڑکھڑا گیا, کہا اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہو چکا ہے. یہ اللہ کے رسول بال بچوں کو کھلانا مشکل کام ہو چکا ہے, میرے پاس اتنی طاقت نہیں, اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں. جیسے نبی نے اتنا سنا تو فرمایا ایسا کرو, جب غلام آزاد نہیں کر سکتے تو جاؤ 60 روزے رکھو. 60 ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزہ ہے. آج کل جوان چھوکرے رمضان میں روزہ نہیں رکھتے اور رکھ کر توڑ دیتے. مسئلہ سن لو, ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزہ ہے, تب تمہارا گناہ معاف ہوگا, اور وہ بھی کنٹینیو رکھنا ہے. اگر 59 رکھ کر توڑ دیا تو پھر سے 60 رکھو. میری طرف دیکھو, نبی کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تو نبی نے فرمایا چلو تم غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھو, تب تمہارا گناہ معاف ہوگا. جیسے 60 روزے کا نام سنا لڑکھڑانے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں, میں مزدور آدمی ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, رمضان کے روزے تو نبھا رہا ہوں مگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا. اگر رکھوں گا تو بال بچے بھوکے رہ جائیں گے. یہ اللہ کے رسول میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. جیسے نبی نے اتنا سنا تو فرمایا چلو تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو ایسا کرو, جاؤ مدینے میں 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے غریبوں کو؟ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ تو تمہارا گناہ معاف ہوگا, تمہاری غلطی معاف ہوگی. جیسے 60 غریب کا نام سنا تو رونے لگے اور رونے لگے. کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے چند بچے کے خورد و نوش کا انتظام نہیں کر پاتا ہوں, مشکل کام ہو رہا ہے. اے اللہ کے رسول تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں, میرے پاس اتنی طاقت نہیں, اتنا بجٹ نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکوں. جیسے نبی نے اتنا سنا تو سر جھکا لیا. جیسے سر جھکایا نبی کی بارگاہ میں اچانک 2 ٹوکڑا کھجور آیا. کیا آیا جلدی بولو؟ 2 بڑا بڑا ٹوکڑا. ٹوکڑا سمجھتے ہیں؟ ارے بولو ٹوکڑا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں ٹوکڑا کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے, آپ لوگ تو جانتے ہوں گے. ارے جس سے بولیے, او بنگال میں اس کو جھوڑی بولتے ہیں. چاہے جھری ہو چاہے بولو جھرا ہو, اے زور سے بولو, چاہے جھری ہو چاہے جھرا ہو چاہے ٹوکڑا ہو. نبی کی بارگاہ میں بڑا بڑا ٹوکڑا, ادھر دیکھیے بخاری میں ہے 1 ٹوکڑا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکڑا کھجور آیا. کھجور کے پتوں سے وہ ٹوکڑا بناتا تھا. بولو کھجور کے پتوں سے وہ ٹوکڑا بنتا تھا. اسی ٹوکڑے میں بولو 2 ٹوکڑا کھجور, ایک ٹوکڑے میں 15 سا, دوسرے ٹوکڑے میں 15 سا, یعنی 30 سا کھجور تھا. ایک سا کتنے کا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک سا 4 کیلو 90 گرام کا. ہاتھ اٹھا کر بولو, ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 4 کیلو 90 گرام کا.
تو اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دونوں ٹوکرے میں 30 سا کھجور تھے، نبی کی بارگاہ میں جیسے کھجور آیا، نبی نے غلام کو بلایا، غریب غلام کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ، اپنے بچوں کو یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ، مدینے کے غریب مسلمانوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جیسے مدینے کے غریب مسلمانوں کا نام سنا اور زیادہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ نبی نے فرمایا ہاں تم اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤ، جو تم سے زیادہ غریب ہو، جو تم سے زیادہ مسکین ہو، ان کو جا کر کھلاؤ۔ وہ رو رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں، تقسیم کروں تو کس کو کروں، بانٹوں تو کس کو بانٹوں۔ اتنا سننا تھا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آ گیا، نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، نبی نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام، سب کے لیے ایک قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے دوسرا قانون ہے، میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، جا اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگوں سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زکوٰۃ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو زکوٰۃ ادا ہوگی، فطرہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو فطرہ ادا ہوگا، آپ اپنا صدقہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو صدقہ ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو، جو کام کسی کے لیے جائز نہیں ہے، جو کام کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ آپ کے لیے، نہ میرے لیے، نہ حضرت کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں، وہ کام میرے مصطفیٰ نے اپنے پاور سے ان کے لیے جائز قرار دیا۔ نبی نے فرمایا اگر تم سے زیادہ کوئی غریب غلام مدینے میں نہیں ہے تو جاؤ، یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے حلال کر دے اور جو چیز چاہے حرام کر دے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھے گا وہی جو ہوگا مسلمان، پڑھے گا حدیث و قرآن، زور سے بولو، پڑھے گا حدیث و قرآن اور رکھے گا اس پر مکمل ایمان۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، ابھی میں نے 3 وعدہ کیا ہے، 3 وعدہ، ابھی تو میرے تقریر کی شروعات ہے، اجازت ہے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، بخاری شریف، زور سے بولو، آپ لوگ بھی بولو، بخاری شریف جلد نمبر 2 قربانی کا بیان، پیج نمبر 833، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتک شات لحم فقال یا رسول اللہ اندی تاجنا جزاتا
من الماز فقال علیہ السلام اذبحا فلا تصلح لغیرک. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ سنی مولوی ہی حدیث بخاری نہیں سناتا ہے. ارے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنی مولوی لوگ بخاری نہیں سناتا ہے. یاد رکھیے وہ آپ کو بہکاتے ہیں. ہم لوگ جب بخاری سناتے ہیں تو ان کو بخار آ جاتا. ارے زور سے بولو. جب ہم لوگ بخاری سناتے تو کیا آ جاتا ہے؟ اور جب ان کو بخار آ جاتا ہے، اور جس کو بخار دماغ پر چڑھ جاتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے تاج محل ہے کہ گڈھا ہے. ارے بولو. جس کا بخار دماغ پر چڑھ جائے اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ سامنے تاج محل ہے کہ گڈھا ہے. وہ تاج محل میں نہیں گڈھے میں چلا جائے گا، کیونکہ بخار دماغ پر چڑھ گیا. پاگل ہو چکا ہے، پاگل. اس سے کہیے توبہ کرو. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی. یہ ہرے رنگ والے بچے کو بیٹھائیے. بیٹا صحیح سے بیٹھو، میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے. ادھر دیکھو. میں نے ابھی آپ کو بخاری کی حدیث سنائی. ادھر دیکھیے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک میرے ماموں تھے جن کا نام ابو بردہ ہے. ایک میرے ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ ہے. انہوں نے ایک دفعہ اپنی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے کر دیا. کیا کر دیا؟ زور سے بولو. اپنی قربانی، جلدی بولو، یعنی جانور کی قربانی بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے کر دیا. جیسے میرے نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ، تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ شہر میں رہتے ہو وہ نماز کے بعد اپنی قربانی کرے. ارے زور سے بولو. جو لوگ شہر میں رہتے ہو وہ اپنی قربانی نماز کے بعد کرے. ہاں، دیہات کا رہنے والا اپنی قربانی بولو طلوع فجر کے وقت سے شروع کر سکتا ہے. لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ جس دیہات میں نماز قائم ہو چکی ہو، لوگ عید پڑھتے ہو، وہاں والے بھی بہتر یہی ہے کہ عید بعد اپنی قربانی کرے، کیونکہ وہاں نماز لوگوں نے قائم کر دیا ہے. اب ہر سال عید کی نماز ہوتی ہے. تو ادھر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شہر کا رہنے والا اپنی قربانی نماز کے بعد کرے گا، تب اس کی قربانی ہوگی. اگر نماز سے پہلے کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی. حضرت ابو بردہ شہر میں رہتے تھے. انہوں نے اپنی قربانی نماز سے پہلے کر دی. جیسے نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ، تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. تم گوشت تو کھا لو گے مگر قربانی نہیں ہوئی. اتنا سننا تھا. غور سے سنیے. حضرت ابو بردہ رونے لگے. حضرت ابو بردہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مسئلہ نہیں جانتا تھا، اب کروں تو کیا کروں؟ کوئی میرے پاس جانور نہیں ہے. ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 6 مہینہ ہے، جس کی عمر 6 مہینہ ہے. بکری کا گھر کا پالا ہوا بچہ ہے، صرف 6 مہینے کا بچہ ہے اور کوئی جانور نہیں ہے. میں قربانی کروں تو کس کی کروں؟ اتنا سننا تھا. نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا. نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بردہ سن لے، اے ابو بردہ سن لے، سب کے لیے الگ قانون ہے مگر آج تمہارے لیے الگ قانون ہے. دوسرا قانون ہے، جا میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اسی 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو. اجازت ہے؟ میں نے حدیث سنائی، آپ کو سمجھ میں بات آئی؟ ادھر دیکھیے مسئلہ سنیے، مسئلہ سنیے.
آپ دارالعلوم میں بیٹھے ہیں, مسئلہ سنیے. بڑا جانور کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے. ارے بولو, بڑا جانور, جلدی بولو. یعنی بیل بھینس اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں, بیل بھینس اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ زور سے بولو. کم سے کم 2 سال کا. ادھر دیکھیے. اور اونٹ کم سے کم 5 سال کا. اور بکرا بکری کا بچہ کم سے کم, زور سے بولو, ارے بولو, 1 سال کا. بکری کا بچہ کم سے کم, بولو زور سے بولو, 1 سال کا ہونا چاہیے. مگر دمبا کا بچہ اور بھیڑ کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہے مگر کھا پی کر موٹا ہو چکا ہے, دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے, تو دمبا کے بچے کی قربانی جائز ہے اور بھیڑ کے بچے کی قربانی جائز ہے. ورنہ عام جانوروں کے لیے جو شرط ہے, بکری میں کم سے کم 1 سال کا, بڑے جانور میں کم سے کم 2 سال کا, اونٹ کے لیے کم سے کم 5 سال کا. اگر آپ 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کریں گے نہیں ہوگی, مولانا اسلام الدین کریں گے نہیں ہوگی, ہم کریں گے نہیں ہوگی, اور کوئی صحابہ کرتے تو قربانی نہیں ہوتی. لیکن نبی کا پاور دیکھو, نبی کا اختیار دیکھو, نبی نے کسی اور صحابہ کے لیے جائز نہیں کیا, لیکن ابو بردا کے لیے اس 6 ماہ کے بکری کے بچے کو اپنے پاور سے جائز کر دیا. یہ ہے نبی کا پاور کہ کسی اور صحابہ کو یہ جائز نہیں کیا, ہمارے لیے جائز نہیں کیا, لیکن ابو بردا کے لیے نبی نے اپنے پاور سے 6 ماہ کے بکری کے بچے کو جائز قرار دیا. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے. نبی جب چاہے, جس وقت چاہے, جس کے لیے چاہے, جو چیز چاہے جائز قرار دیں اور جو چیز چاہے ناجائز قرار دیں. ابھی میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی, اجازت ہے تو اختیار رسول پر ایک اور پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو, غور سے سن لو. اللہ اللہ. ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 508 ان عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خزیمہ فقال بما تشهد فقال بتصدیق یا رسول اللہ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ شہادت رجلین. زور سے بول دو سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ میری تقریر سے آپ لوگ گھبرائے تو نہیں؟ اگر گھبرا گئے تو تقریر کم کر دوں. گھبرا گئے؟ اچھا یہ بتائیے تقریر کرنے میں محنت ہے کہ سننے میں؟ ارے زور سے بولو. بریانی کھانے میں محنت ہے کہ بنانے میں؟ اگر کھانے میں محنت ہو جائے تو ہر آدمی باورچی بن جائے گا. تقریر سننا بولو مشکل کام نہیں ہے, کرنا مشکل کام ہے. دیکھ رہے ہو اتنے چینل والے میرے سامنے ہیں, ان لوگوں سے ہم لوگ زیادہ پریشان ہیں. جہاں جاتے ہیں یہ لوگ گھیرے رہتے ہیں. مت پوچھئے, ان سے کوئی چھٹکارا نہیں. اگر زبان پھسل گئی, غلطی ہو گئی, مسٹیک ہو گیا تو یہ لوگ اس سے کروڑوں روپے کمائیں گے, اس کو زیادہ پھیلائیں گے. دیکھو ربانی صاحب سے مسٹیک ہو گیا. تو یہ چینل ہم لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے, خطرہ. ارے بولیے. اور ان لوگوں کو خطرہ نہیں ہے. اس لیے آج کا دور بڑا نازک آ گیا ہے. سوچ سمجھ کے بولنا ہے, ہوش میں بولنا ہے. میں نے آپ کو حدیث سنا دی, اب مطلب سنیے. زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اور آپ میری تقریر سنیں گے. بولیے شہزادہ اعلی حضرت تشریف لا رہے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ شہزادہ اعلی حضرت تشریف لا رہے. سارا مجمع کھڑا ہو جاؤ. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ.
بس تیسری حدیث کا مطلب سنیے، اس کے بعد دوسرا وعدہ پورا کروں گا، اس کے بعد تیسرا وعدہ پورا کروں گا، 3 وعدہ میں نے کیا ہے۔ تیسری حدیث سنیے، پہلے وعدہ میں تیسرے نمبر کی حدیث، حضرت عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ ایک دیہاتی غیر مسلم سے گھوڑا خریدا۔ کیا خریدا؟ زور سے بولو۔ ایک دیہاتی غیر مسلم سے کیا خریدا؟ گھوڑا خریدا۔ گھوڑا اتنا خوبصورت تھا، ادھر دیکھیے کہ نبی نے جب گھوڑا خریدا تو گھوڑا والا ادھر دیکھیے نبی کی بارگاہ میں، نبی کے کاشانہ مبارک کی طرف جب اپنا گھوڑا لے کر چلا، جب میرے نبی کے گھر کو گھوڑا پہنچانے کے لیے چلا تو راستے میں جس کی بھی نظر گھوڑے پر پڑتی وہ گھوڑے والے سے مول بھاؤ کرنے لگتا ہے۔ گھوڑا والا کیا لوگے قیمت؟ اے گھوڑے والے تمہارے گھوڑے کی کیا قیمت ہے؟ وہ مول بھاؤ کرتا، اس کی نیت بدلتی چلی گئی کہ اگر مجھ کو زیادہ پیسہ ملے گا تو میں بیچ ڈالوں گا۔ جب نیت بدلی اور گھوڑا والا جب مول بھاؤ کرنے لگا لوگوں سے، نبی کو آواز ملی تو نبی نے فرمایا، اے گھوڑا والا ہوش میں آ جا، میں نے تم سے تمہارا گھوڑا خرید لیا ہے، پھر تم مول بھاؤ کیوں کر رہے ہو؟ گھوڑا والا کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا نہیں ہے، اگر خریدا ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ جس وقت میں گھوڑا خرید رہا تھا کوئی وہاں پر نہیں تھا، میں گواہ کیسے پیش کروں؟ جیسے اتنا کہنا تھا، اچانک نبی کی نظر ایک دیوانے پر پڑی۔ حضرت خزیمہ وہاں سے جیسے نبی کو دیکھا، دوڑتے ہوئے عشق رسالت میں مچلتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ جب دیکھا کہ دیہاتی نبی سے بحث کر رہا ہے اور نبی سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ پیش کیجئے، میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا۔ اب میرے نبی گواہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں، چونکہ جس وقت نبی نے گھوڑا خریدا تھا وہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا، کوئی صحابی موجود نہیں تھے کہ جس کو گواہ بنا کر پیش کرے۔ حضرت خزیمہ نے جیسے اس کافر غیر مسلم کی بات سنی، آپ غصے میں آئے، اور غصے میں آنے کے بعد سنیے، نبی کریم کے دستے مبارک کو چوما، چومنے کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ جیسے وہ غیر مسلم سنا کہ یہ گواہی دے رہا ہے، اس کا سر چکرانے لگا کہ اب تو میری طاقت نہیں چلے گی، مجھ کو تو گھوڑا دینا ہی پڑے گا، بیچنا ہی پڑے گا۔ ادھر دیکھیے، نبی کو اس نے گھوڑا دیا، نبی نے پیسہ دیا، وہ واپس ہوا۔ غور سے سنیے، واپس ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے نبی نے حضرت خزیمہ کو بلا کر کہا، اے خزیمہ، یہ بتاؤ جس وقت میں گھوڑا خرید رہا تھا تم وہاں پر موجود نہیں تھے، تو نے دیکھا نہیں تھا، گواہی کیسے دی؟ اتنا سننا تھا۔ غور سے سنیے، حضرت خزیمہ مچل کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ سچ بولنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو پاک اور بے عیب بنا کر بھیجا ہے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں نے دیکھا نہیں مگر آپ کا کہنا میرے دیکھنے کے برابر ہے۔ اے اللہ کے رسول، گرچہ میں نے نہیں دیکھا لیکن آپ کا کہنا آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ بے ایمان غیر مسلم جھوٹا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس لیے یہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول، گرچہ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے لیکن ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو سچا جانتے ہیں، رسول جانتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا کہنا میرے دیکھنے کے برابر ہے۔
آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے دیکھا نہیں لیکن میں نے گواہی دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو مصطفیٰ آپ کا کہنا امتی کے دیکھنے کے برابر ہے۔ یہ ہے نبی کا یہ ہے نبی کی شان۔ اب سنیے کیا ہوا، اب سنیے کیا ہوا۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ شہادت رجلین، میرے پیغمبر نے جب حضرت خزیمہ کا عشق دیکھا، حضرت خزیمہ کا جذبہ دیکھا، حضرت خزیمہ کا حوصلہ دیکھا، جب ان کا پختہ ایمان دیکھا تو نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا اور ان کو وہ مقام عطا کیا جو مقام کسی صحابی کو نہیں دیا۔ نبی نے فرمایا اے خزیمہ سن لے، آج کے بعد سے کسی معاملے میں اگر تم اکیلے گواہی دو گے تو کان کھول کر سن لو، میں تم کو وہ مرتبہ دے رہا ہوں کہ تمہاری تنہا گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ حضرت ادھر دیکھو، اکیلے گواہی دیں تو حضرت کی گواہی ایک گواہی ہوگی، میں گواہی دوں تو میری ایک گواہی ہوگی، علامہ اسلام الدین گواہی دیں، اکیلے گواہی دیں تو ایک گواہی کہلائے گی۔ صدیق اکبر صحابہ کرام میں چلیے، کوئی بھی صحابی اگر اکیلے گواہی دے تو ان کی ایک گواہی کہلائے گی، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ کو وہ مقام عطا کیا کہ کسی بھی چیز میں اگر وہ اکیلے گواہی دیں گے تو ان کی گواہی کو دو مردوں کے برابر اہمیت حاصل ہوگی۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چیز چاہے جائز قرار دے، جو چیز چاہے ناجائز قرار دے، جو چیز چاہے حلال کر دے، جو چیز چاہے حرام کر دے۔ وہ پاگل ہے جو کہتا ہے نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، اس سے کہیے توبہ کرو اور تم اپنی کھوپڑی صحیح رکھو، مسلمان بن کر رہو، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو۔ ابھی تو میں نے ایک وعدہ